सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ की आवाज़ में एक और बेमिसाल वाक़या। हजरात, दास्तान सब्र अय्यूब के बाद सामीन की काफ़ी फरमाइश थी कि हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का वाक़या पेश किया जाए। लीजिए, आज आपकी वो फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। समात कीजिएगा हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का वाक़या जो रब्बे कायनात ने कुरान और तौरात में बड़ी ही खूबियों के साथ बयान किया है। इसको लिखने वाले शायर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर हैं जनाब नैरंग संभली। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राजेंद्र प्रसन्ना और ये पेशकश है टी सीरीज़ की गुलूकार तस्लीम आरिफ। समात कीजिए वाक़या हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा। पेश है नैरंग यूसुफ और ज़ुलेखा का बयान। पेश है नैरंग यूसुफ और ज़ुलेखा का बयान। असल में जो एक कुर्बानी है सच्ची दास्तां, असल में जो एक कुर्बानी है सच्ची दास्तां, असल में जो एक कुर्बानी है सच्ची दास्तां। हजरत यूसुफ थे महबूबे खुदा वंदे करीम, हे ये पैगंबर मिला था मर्तबा इनको अजीम। खूबसूरत थे ये बेहद साहिबे हुस्नो जमाल, खूबरूई में नहीं थी इनकी दुनिया में मिसाल। असल में कुदरत ने दिखलाया था ये अपना कमाल, बख्श कर यूसुफ को सारे दहर का हुस्नो जमाल। बाप थे याकूब इनके एक नबी आली वकार, बेटों में सबसे ज्यादा इनको वो करते थे प्यार। 10 थे इनके भाई, सौतेले थे एक भाई सगा, खानदां पर था करम इनके बड़ा अल्लाह का। इनकी माँ राहील बीबी कर चुकी थी इंतकाल, दर हकीकत उम्र थी उस वक्त इनकी 5 साल। शहर था किनान वो जिसमें के ये पैदा हुए, जो नबी बनकर खुदा की जात पर शैदा हुए। जब ये 18 बरस के हो गए यूसुफ जनाब, फजल से अल्लाह के देखा इन्होंने एक ख्वाब। मेहरुमा 11 सितारों ने इन्हें सजदा किया, दर हकीकत जिसकी था ताबीर का रुतबा बड़ा। ख्वाब यूसुफ ने किया ये अपने वालिद से बयां, वो इसे सुनकर हुए हद से ज्यादा शादुमा। भाई जो थे इनके सौतेले हुई उनको खबर, ख्वाब एक यूसुफ ने देखा है बड़ा ही पुरअसर। दुश्मनी रखते थे वो इस पै करे तनवीर से, और भी बरहम हुए इस ख्वाब की ताबीर से।
खतरे से गुजरने के लिए हो गए आमादा इनको कत्ल करने के लिए, हो गए आमादा इनको कत्ल करने के लिए, हो गए आमादा इनको कत्ल करने के लिए। जब हजरत यूसुफ की उम्र 18 साल की हो गई तो उन्होंने ख्वाब देखा, चांद सितारे सूरज सब इनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ ने वो ख्वाब अपने वालिद के सामने जब बयान किया तो उन्होंने उसकी ताबीर बताई। उसका रुतबा बहुत बड़ा था उस ताबीर का। आपके सौतेले जो 10 भाई थे वो आपसे जलने लगे। और फिर क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। एक दिन बहका के यूसुफ को वो जंगल ले गए, बाप को भी अपने समझा कर दिलासा दे गए। पहुंचे वो जंगल में जो था शहर से 6 कोस दूर, इनके दिल में हो गया पैदा शरारत का फितूर। इनके जालिम भाइयों ने इनको मारा बेहरास, एक कुआं गहरा वहां था ले गए वो उसके पास। उतरवाए इनके फिर कपड़े इन्हें नंगा किया, दस्तों पा बांधे दिया फिर डोल में इनको बिठा। इनको लटकाया यहूदा ने कुएं में बेखतर, काट दी शिमोन ने रस्सी वो फिर होकर निडर। आ गए फौरन मदद को उनकी जिब्रीले अमी, उसमें यूसुफ को कोई तकलीफ होने दी नहीं। रख के जिब्राइल ने पानी में एक पत्थर बड़ा, उस कुएं के बीच यूसुफ को दिया उस पर बिठा। ये जो अहकामात हक यूसुफ को वो समझा दिए, और फिर कपड़े भी खुद ला कर उन्हें पहना दिए। गहरा होने से कुएं में था अंधेरा इस कदर, देखो ऊपर से तो उसमें कुछ न आता था नजर। भाई समझे हो गया यूसुफ का अब किस्सा तमाम, अपने घर पर बकरियां लेकर वो पहुंचे वक्त शाम। बाप ने पूछा कहाँ है वो मेरा लख्ते जिगर, बोले सब मिलके वो है अफसोस हमको ऐ पिदर। उसको तो जंगल में आकर खा गया एक भेड़िया, हमको भी है असल में इस हादसे का दुख बड़ा। राज को इस कत्ले नाहक के छुपाने के लिए, राज को इस कत्ले नाहक के छुपाने के लिए, राज को इस कत्ले नाहक के छुपाने के लिए एक नया नाटक रचाया था बहाने के लिए, एक नया नाटक रचाया था बहाने के लिए, एक नया नाटक रचाया था बहाने के लिए। सौतेले भाई बहाने से हजरत यूसुफ को जंगल ले जाते हैं और उनको मार कर नंगा करके कुएं में डालकर चले आते हैं। उनके कपड़ों पर किसी जानवर के खून की छींटे देकर हजरत याकूब को जब दिखाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि आप हजरत यूसुफ से बेइंतहा प्यार करते थे। भाई कहते हैं कि उसको भेड़िया खा गया, लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। पैरहन यूसुफ का था जो पास उस पर बेखतर, खून के छींटे दिए बकरी का बच्चा काट कर,
تاکہ خون آلود یہ کرتا دکھائیں باپ کو اور چھپائیں کر کے ہوشیاری یہ اپنے پاپ کو، کر کے پھر ان سب نے ظاہر باپ سے رنج و محن، خون سے لتھرا وہ یوسف کا دکھایا پیرہن۔ حضرت یعقوب تھے محبوب رب العالمین، ان کو ان بیٹوں کی باتوں کا نہیں آیا یقین، کرتا یوسف کا کہیں سے بھی نہیں تھا وہ پھٹا، تھا کسی وہ جانور کے خون سے لچڑا ہوا، دیکھ کر کرتا چلا ان کو پتا اس بات سے، اس کو مارا ہے انہوں نے دشمنی کی گھات سے۔ بولے وہ بیٹوں سے اپنے تم ہو جھوٹے سب کے سب، قتل کر کے تم نے اس کو مجھ پہ ڈھایا ہے غضب، مار کر اس کو کیا ہے ظلم یہ تم نے بڑا، حق تعالی لازمی دے گا تمہیں اس کی سزا۔ ہو کے وہ بیتاب اس کے رنج میں رونے لگے، ہو کے وہ بیتاب اس کے رنج میں رونے لگے، ہو کے وہ بیتاب اس کے رنج میں رونے لگے، کر کے اس کو یاد اپنی جان کو کھونے لگے، کر کے اس کو یاد اپنی جان کو کھونے لگے، کر کے اس کو یاد اپنی جان کو کھونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کر کے جب روتے ہیں تو دیکھیے جس کنویں میں وہ بھائی ڈال کر آئے تھے حضرت یوسف کو، اب اس کنویں کا حال سماعت فرمائیے۔ اس کنویں میں حضرت یوسف پڑے تھے نیم جاں، رو کے بدبختی پہ اپنی لے رہے تھے سسکیاں، رات دن کی اس کنویں میں کچھ نہ ہوتی تھی خبر، تھا اندھیرا اس کے اندر کچھ نہ آتا تھا نظر، آخرش وہ گریہ و زاری میں ہو کر مبتلا، بے بسی میں اپنی وہ کرنے لگے حق سے دعا، یا الہی بھول تو مجھ سے ہوئی ہے کچھ ضرور، لازمی سرزد ہوا ہے ذات سے میری قصور، مجھ سے انجانے میں کوئی ہو گئی ہوگی خطا، جس کے بدلے میں مجھے بھاری ملی ہے یہ سزا، جو خطا مجھ سے ہوئی کر دے اسے تو درگزر، تو بڑا ہی مہرباں رب ہے میری لے اب خبر، ہو چکا ہوں جان سے عاجز میں رب ذوالجلال، ہو گئے ہیں 3 دن مجھ کو کنویں سے اب نکال۔ التجا یوسف کی یہ اللہ نے کر لی قبول، التجا یوسف کی یہ اللہ نے کر لی قبول، بھر دیے دامن میں اس کے رحمت و بخشش کے پھول، بھر دیے دامن میں اس کے رحمت و بخشش کے پھول، بھر دیے دامن میں اس کے رحمت و بخشش کے پھول۔ اندر جب دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی تو نے اتنی سزا دی ہے، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، جب یہ دعا مانگ چکے آپ تو چند لمحوں میں کیا ہوتا ہے سماعت کیجئے گا۔ چند لمحوں میں وہاں ایک قافلہ آ کر رکا،
دیکھا پانی کا کنواں ہر فرد اس کا خوش ہوا، باندھ کر رسی میں ڈالا ڈول اس میں بے خطر، آ گئے باہر کنویں سے اس میں یوسف بیٹھ کر، حسن کا پیکر وہ دیکھا ڈول میں جب ناگہاں، قافلے والے ہوئے اس پر بہت ہی شادماں، بھائی یوسف کے تھے اس جنگل میں کچھ ہی دور پر، بھیڑ جب دیکھی کنویں پر آ گئے وہ دوڑ کر، دیکھا جب یوسف کو زندہ تو انہیں حیرت ہوئی، ان کے دل میں پھر سے پیدا ظلم کی فطرت ہوئی، آ کے وہ یوسف سے بولے ان سے کچھ کہنا نہیں، کچھ کہا تو ہم تجھے کر دیں گے پیوندے زمیں، ہم کریں جیسا اسے تو مان لینا باخوشی، ہے یہ اب خاموش ہی رہنے میں تیری بہتری، پھر ہوئے وہ قافلے والوں سے فوراً ہم کلام، یہ ہمارے گھر سے ہے بھاگا ہوا ادنا غلام، تم اگر اس کو خریدو بیچ دیں گے ہم ضرور، یہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے باشعور۔ قافلے کا تھا جو مالک بالزغر آیا وہ پاس، قافلے کا تھا جو مالک بن زغر آیا وہ پاس، دے کے 18 درہم ان کو خریدا بے راست، دے کے 18 درہم ان کو خریدا بے راست، دے کے 18 درہم ان کو خریدا بے راست۔ جب آپ اس کنویں سے باہر آتے ہیں، حضرت یوسف کے وہ سوتیلے بھائی اسی جنگل میں قریب بکریاں چرا رہے تھے، جب انہوں نے کنویں پر بھیڑ دیکھی تو آ گئے اور کہا کہ یوسف اگر تم نے زبان کھولی تو ہم تمہیں اس زمین کے اندر گاڑ دیں گے، اور پھر اس قافلے والوں سے وہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ ہمارے گھر سے بھاگا ہوا غلام ہے، اگر آپ اس کو خریدو تو ہم 18 درہم میں بیچ دیتے ہیں، ان کو ان بھائیوں نے 18 درہم میں ان قافلے والوں کے ہاتھ بیچا، لیکن اب حضرت یوسف کہاں جاتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ بھائیوں نے بانٹ لی آپس میں وہ ساری رقم، مٹ گیا ان کے دلوں سے دشمنی کا رنج و غم، بن زغر نے ان سے پھر لکھوائی تحریری سند، بھائی سوتیلے وہ یوسف سے جو رکھتے تھے حسد، پا کے یوسف کو غلامی میں ہوئے وہ شادماں، ہو گیا وہ قافلہ پھر مصر کی جانب رواں، چند دن میں چلتے چلتے دور آیا خوشگوار، قافلہ وہ مصر میں پہنچا بسد شان وقار، بن زغر نے ایک مکان لے کر کرائے پر بڑا، ہر طرح کی چیز سے فوراً دیا اس کو سجا، خوشنما پوشاک یوسف کو کرائی زیب تن، تاج زریں ان کو پہنا کر کیا جلوہ فگن، اور پھر کروا دیا اعلان سارے شہر میں، شے ہنسی لائے ہیں ایسی جو ہے یکتا دہر میں، لائے ہیں ہم بیچنے کو ایک ہنسی ایسا غلام، جیسے جنت کا کوئی غلمان ہو عالی مقام، 1 خرب دینار زر میں بیچ ڈالیں گے اسے، ہوں گے وہ خوش بخت جو بھی لے کے پالیں گے اسے، اصل میں تھا جو کہ عہدیدار شاہ مصر کا، اس عزیز مصر نے دی آ کے یہ قیمت چکا، لے گیا یوسف کو محلوں میں سجانے کے لیے، لے گیا یوسف کو محلوں میں سجانے کے لیے، کل جہاں میں شان وہ اپنی بڑھانے کے لیے، کل جہاں میں شان وہ اپنی بڑھانے کے
مصر کے بادشاہ کا جو عہدیدار تھا اس نے حضرت یوسف کو 1 خراب دینار میں خرید لیا. اس کے بعد وہ اپنی بیوی زلیخا سے جا کر کیا کہتا ہے, سماعت کیجئے یہاں سے حضرت یوسف اور زلیخا کا بیان. بولا وہ بیوی زلیخا سے ہے یہ عالی مقام, پیار سے رکھنا اسے, اس کو سمجھنا مت غلام. جب زلیخا کی پڑی یوسف کے چہرے پر نظر, اڑ گئے ہوش و خرد, خود سے ہوئی وہ بے خبر. ہو گئی عاشق وہ ان پر دیکھ کر ان کا جمال, ان کو اپنے پاس رکھ کر ہر طرح کی دیکھ بھال. سچ تو یہ ہے ہو گئی نیت زلیخا کی خراب, بن گئی اس کشمکش میں زندگی اس کی عذاب. شوق میں ہم بستری کے ہو گئی وہ بے قرار, دل پہ یوسف کے نہیں چلتا تھا کوئی اس کا وار. آخرش اس کشمکش میں کچھ گیا عرصہ گزر, اتفاقاً آئی ایک عیار عورت اس کے گھر. اس نے اس عیار عورت کو سنایا دل کا حال, تاکہ اپنے فن سے وہ دکھلائے کچھ راہ وصال. اس نے ایک ترکیب دی فوراً زلیخا کو بتا, اس نے جس طرح سے سمجھایا عمل اس پر کیا. 7 خانہ ایک محل اس نے بنایا شاندار, خوشنما ایک تخت پھر اس میں بچھایا زرنگار. جھاڑ اور فانوس پھر چھت میں لگائے خوشنما, لا کے ہر ایک شے بہر صورت دیا اس کو سجا. اس میں خوشبو عود اور عنبر کی مہکائی گئی, اس میں خوشبو عود اور عنبر کی مہکائی گئی. سیج گدے دار ایک پھولوں سے سجوائی گئی, سیج گدے دار ایک پھولوں سے سجوائی گئی, سیج گدے دار ایک پھولوں سے سجوائی گئی. جب حضرت زلیخا کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑتی ہے تو وہ ان پر عاشق ہو جاتی ہیں اور یہ ترکیبیں سوچتی ہیں کہ کسی طرح سے ان سے ہم بستری ہو جائے, وصال ہو جائے. لیکن جب کوئی بار نہیں چلا ان کا تو وہ ایک عیار عورت سے مشورہ کرتی ہیں اور ایک 7 خانہ محل بنوایا جاتا ہے. شاندار گدے, خوشنما جھاڑ فانوس وغیرہ وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور اس میں ایک گدے دار سیج لگائی جاتی ہے. اور اس محل کا کمرے کے اندر کا حال سماعت فرمائیے کیسا تھا وہ. فرش پر قالین بچھوائے گئے سب زرنگار, ریشمی دروازوں پہ لٹکائے پردے بے شمار. اس نے دیواروں پہ تصویریں بھی کھچوائیں عجب, جس میں اس نے خود کو یوسف کو دکھایا تھا قریب. تھیں یہ تصویریں برہنہ دل رجھانے کے لیے, اپنے دل کی بات یوسف کو جتانے کے لیے. اس محل میں لائی پھر وہ یوسف کنعان کو, اپنے محبوب حسین دلدار دلبر جان کو. لا کے اندر ان کے دروازے مقفل کر دیے اور بیان حالات سب ان سے مفصل کر دیے. حضرت یوسف وہاں پھر آ کے بیٹھے تخت پر, ان کو دیواروں پہ ننگی آئیں تصویریں نظر. وہ سمجھ فوراً گئے سب کچھ یہ اس کی چال ہے, ہنسنے کے واسطے مجھ کو بچھایا جال ہے. کر لیا یوسف نے طے دل سے یہ اپنے بالیقین, ساتھ اس کے فعل بد ہرگز کروں گا میں نہیں. اس کی اس خواہش سے جب انکار یوسف نے کیا, ہو گئی اس بات پر بے چین وہ بے انتہا. نوچ ڈالے اپنے سر کے بال, پھاڑا پیرہن, اپنے ہاتھوں سے لگی وہ پیٹنے اپنا بدن. بولی یوسف سے
وہ تو نے کی نہ گر میری خوشی، دیکھ لینا زہر کھا کر جان دے دوں گی ابھی۔ بولے یوسف تو میرے آقا کی بیوی نیک نام، بولے یوسف تو میرے آقا کی بیوی نیک نام، اور ساتھ تیرے کام یہ ہر طرح ہے مجھ کو حرام۔ مت ستا مجھ کو زلیخا تو خدا کے واسطے، مت ستا مجھ کو زلیخا تو خدا کے واسطے، متقی ہوں میں نبی زادہ حیا کے واسطے، متقی ہوں میں نبی زادہ حیا کے واسطے، متقی ہوں میں نبی زادہ حیا کے واسطے۔ زبردستی اس کمرے میں یوسف علیہ السلام سے زلیخا ہم بستری چاہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مت ستا مجھ کو زلیخا تو خدا کے واسطے، متقی ہوں میں نبی زادہ حیا کے واسطے، لیکن فعل بد ہے یہ بڑی سنگین ہے اس کی سزا، یہ خطا ہے وہ جسے ہرگز نہ بخشے گا خدا، بولی وہ اللہ سے میں بخشوا دوں گی خطا، اس گناہ کا مال سے کر دوں گی کفارہ ادا۔ اس سے یوسف نے کہا کر لے یہ تو دل میں یقین، ہے بڑا منصف خدا رشوت کبھی لیتا نہیں۔ اتنا کہہ کر حضرت یوسف گئے پیچھے کو ہٹ، پھر زلیخا دوڑ کر فوراً گئی ان سے لپٹ، جب وہ ان سے چھٹ کے بھاگے یوسف نازک بدن، ان کا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ ڈالا پیرہن، کھولا دروازے کو پھر جبریل نے آ کر وہاں، آ گیا شوہر زلیخا کا اسی دم ناگہاں، جب عزیز مصر نے دونوں کا دیکھا حال زار، اس نے پوچھا اپنی بیوی سے یہ ہو کر بے قرار، بات کیا ہے اے زلیخا مجھ کو تو سچ سچ بتا، ہوگی جس کی بھی خطا دوں گا بڑی اس کو سزا۔ بولی وہ شوہر سے یوسف ہے بڑا ہی بدخیال، بولی وہ شوہر سے یوسف ہے بڑا ہی بد خیال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال۔ بولی وہ شوہر سے یوسف ہے بڑا ہی بد خیال، بولی وہ شوہر سے یوسف ہے بڑا ہی بد خیال، بولی وہ شوہر سے یوسف ہے بڑا ہی بد خیال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال۔ بولی وہ شوہر سے یوسف ہے بڑا ہی بد خیال، کر کے نیت بد بنا ڈالا یہ اس نے میرا حال،
اس سے بچ کر میں نے مشکل سے بچائی آبرو، اس نے جو یہ کی ہے گستاخی سزا دے اس کو تو۔ وہ الگ یوسف کو لے جا کر یہ بولا ذی شعور، مجھ کو یہ بتلا کہ کیا تجھ سے ہوا ہے یہ قصور، میں نے تو بیٹا بنا کر تجھ کو رکھا اپنے گھر، اور تو نے میری اس بیوی پہ ڈالی بد نظر۔ بولے یوسف اے میرے آقا میرے محسن حضور، ہوں میں بالکل بے خطا، ہے یہ زلیخا کا قصور۔ بات کا میری اگر پورا یقین تم کو نہ ہو، پالنے میں جو ہے بچہ جا کے اس سے پوچھ لو، اصل میں یہ 6 مہینے کا ہے بچہ شیر خوار، جو ہے سچی بات یہ کر دے گا اس کو آشکار۔ بولا وہ یوسف سے اس پر تو نہیں مجھ کو یقین، 6 مہینے کا بھی بچہ بات کرتا ہے کہیں، پالنے سے آئی اس بچے کی فوراً یہ صدا، ہے زلیخا بد نظر یوسف ہے سچا بے خطا۔ سن کے یہ پہنچا عزیز مصر اس بچے کے پاس، اور پھر اس سے یہ پوچھا اس نے ہو کر بے ہراس، تو ثبوت اس بات کا دے مجھ کو طفل نازنی، تاکہ تیری بات پر آئے مجھے پورا یقین۔ بولا وہ دامن ہے گر یوسف کا پیچھے سے پھٹا، تو یقین کرنا کہ ہے اس میں زلیخا کی خطا، پیرہن اس کا اگر ہو چاک آگے سے حضور، تو سمجھ لینا حقیقت میں کہ ہے اس کا قصور۔ پیرہن اس کا اگر ہو چاک آگے سے حضور، تو سمجھ لینا حقیقت میں ہے یوسف کا قصور۔ اس نے یوسف کا پھٹا پیچھے سے دیکھا پیرہن، آ گیا اس کو یقین خود ہے زلیخا بد چلن۔ بولا وہ میں قتل کر دوں گا زلیخا کو ضرور، واقعی ہے یہ خطا یوسف یہ اس کا ہے قصور۔ بولا بچہ ہوگی اس حرکت سے رسوائی بڑی، بولا بچہ ہوگی اس حرکت سے رسوائی بڑی، بخش دو اس کی خطا مرضی ہے یہ اللہ کی، بخش دو اس کی خطا مرضی ہے یہ اللہ کی، بخش دو اس کی خطا مرضی ہے یہ اللہ کی۔ شکایت سن کر حضرت یوسف کو الگ ایک محل میں لے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھتیجا آپ کا پالنے میں لیٹا ہوا ہے 6 مہینے کا شیر خوار بچہ، آپ اس سے معلوم کیجئے۔ کہتا ہے کہ یہ کہیں بول سکتا ہے؟ فوراً ہی پالنے سے آواز آتی ہے کہ حضرت یوسف بے قصور ہیں، یہ سب زلیخا کا قصور ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں یقین نہیں کرتا، کوئی ثبوت؟ بچہ کہتا ہے کہ اگر زلیخا بے قصور نہیں ہے تو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یوسف کا دامن دیکھ لیجئے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کا قصور ہے۔ جب حضرت یوسف کا چاک دامن دیکھتے ہیں پیچھے سے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بدچلن ہے اور اس کو قتل کرنے کا پلان بناتا ہے، لیکن بچہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اس کے بعد اور کیا کیا ہوتا ہے سماعت کیجئے گا۔ بچے نے جیسا کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا، عاشق و معشوق پھر رہنے لگے وہ ایک جا، خادماؤں پر زلیخا کا کھلا جب راز یہ، کر کے اس نے بد نظر یوسف پہ ڈھایا ہے غضب، ایک دن ہو کر اکٹھی سب ہی اس کی باندیاں، آ کے یوں بولی زلیخا سے وہ ہو کر ایک زباں، کی انہوں نے اس پہ لعنت اور ملامت بے خطر،
اس کو سمجھایا غلط یہ فعل بد ہے سر بسر، تو ہے محلوں کی شہزادی وہ ہے ادنا غلام، تیرا تو شوہر بھی زندہ ہے ابھی اے نیک نام۔ آخر ایسا کون سا دل بر ہے وہ رشک قمر، آخر ایسا کون سا دل بر ہے وہ رشک قمر، دیکھ کر جس کو تیرا دل ہو گیا زیر و زبر، دیکھ کر جس کو تیرا دل ہو گیا زیر و زبر، دیکھ کر جس کو تیرا دل ہو گیا زیر و زبر۔ خادماؤں کو یہ خبر لگتی ہے تو وہ ایک دن زلیخا سے کہتی ہیں کہ تیرا تو شوہر بھی زندہ ہے، آخر یوسف میں ایسی کون سی خوبی ہے جو تو ان پر عاشق ہو گئی ہے؟ تو دیکھیے گا وہ سب جب یہ پوچھتی ہیں تو وہ ان سے کیا کہہ رہی ہیں، سماعت کیجیے گا۔ بولیے ان سے زلیخا کل کو تم آنا یہاں، اس کو دکھلا دوں گی جو ہے رشک غلمان جنا، دوسرے دن اس نے ایک محفل سجائی لاجواب، اس میں یوسف کو بٹھایا ڈال کر رخ پر نقاب، آ گئیں وہ باندیاں بھی اس کی محفل میں سبھی، ان کے ہاتھوں میں دیا ایک ایک لیمو اور چھری۔ جب وہ ساری باندیاں آ جاتی ہیں محل میں تو زلیخا ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک نیبو اور ایک ایک چھری دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو جب یہ رخ سے نقاب ہٹائیں یوسف اس وقت تم یہ نیبو کاٹنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے گا۔ آ گئیں وہ باندیاں بھی اس کی محفل میں سبھی، ان کے ہاتھوں میں دیا ایک ایک نیبو اور چھری، ان سے پھر بولی زلیخا جب اٹھے اس کی نقاب، کاٹنا اپنا یہ نیبو اپنی چھری سے بیشتاب۔ جب نقاب رخ اٹھی یوسف ہوئے جلوہ فشاں، کاٹ ڈالی اس چھری سے سب نے اپنی انگلیاں، خود سے وہ بے خود ہوئیں یوسف کا جلوہ دیکھ کر، دل میں ان کے کر گیا گھر وہ حسین رشک قمر۔ ہو گئی یوسف کی شیدا وہ بھی دل سے جان سے، ہو گئی یوسف کی شیدا وہ بھی دل سے جان سے، منسلک وہ ہو گئی سب فضل کے ارمان سے، منسلک وہ ہو گئی سب فضل کے ارمان سے، منسلک وہ ہو گئی سب فضل کے ارمان سے۔ جب حضرت یوسف نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان باندیوں نے بجائے نیبو کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا کا بہت ہی خوبصورت انسان بنا کر آدھا حسن تمام کائنات میں اور آدھا حضرت یوسف کو دیا تھا، اس لیے ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں تھی۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔ ہو گئی پھر سب کو اس طرفہ تماشے کی خبر، اس سے شوہر کو زلیخا کے ہوا پیدا خطر، اس کو جس دم آئی بدنامی نظر اس کھیل میں، مصلحت کے طور پر یوسف کو ڈالا جیل میں، جیل میں بنوا دیا اس کے لیے گھر شاندار، کہہ دیا سب سے نظر بندی ہے یہ عالی وقار، عیش کے سب کر دیے ان کے لیے ساما وہاں، تاکہ ان پر قید یہ بالکل نہیں گزرے گراں،
जेल में यूसुफ को पूरे हो गए जब 7 साल, उनकी शाने सब्र ने फिर उनको दिखलाया कमाल। कुछ मलिक रैयान शाहे मिस्र पर आया अजाब, एक अनोखा उसने ये सोते में देखा एक ख्वाब। मोटी ताजी 7 गायें थीं जो बेहतर लाजवाब, उनको दुबली 7 गायें खा गईं आकर शिताब। बालियां थीं 7 वो जिनकी हरी थीं डालियां, 7 उनको खा गईं गेहूं की सूखी बालियां। शाह ने जब दोनों इन बातों को देखा ख्वाब में, शाह ने जब दोनों इन बातों को देखा ख्वाब में, पड़ गया वो एक बड़ी उलझन के बेजोताब में, पड़ गया वो एक बड़ी उलझन के बेजोताब में, पड़ गया वो एक बड़ी उलझन के बेजोताब में। का बादशाह मुल्क रैयान था, उसने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें 7 कमज़ोर गायों को खा जाती हैं और 7 हरी बालियां गेहूं की 7 सूखी बालियों को खा जाती हैं। उसने इन बातों को जब ख्वाब में देखा तो वो उलझन में पड़ जाता है। उसने अपनी सल्तनत के जितने भी नजूमी थे वो बुलवाए और उनसे क्या पूछा, समात कीजिएगा। उसने बुलवाए नजूमी शहर के सब नामदार, उनसे पूछी ख्वाब की ताबीर होकर बेकरार। पड़ गए सभी वो हैरत में न दे पाए जवाब। आया फिर एक शाह का साकी वो ये बोला शिताब, एक नबी ज़ादा मुक़य्यद जेल में है बाशऊर, इसकी वो ताबीर सच तुमको बता देगा ज़रूर। उसका यूसुफ नाम है, उसमें बड़ी हैं खूबियाँ, है बड़ा ही खूबसूरत पारसा वो नौजवान। जेल में जब मैं था तो मैंने भी एक देखा था ख्वाब, उसने ही ताबीर सच मुझको बताई थी जनाब। हुक्म दें गर आप तो उसको बुला कर लाऊं मैं, आपके इस ख्वाब की ताबीर हल करवाऊं मैं। शाह बोला उसको तुम लाओ यहाँ बाएहतराम, हम भी देखें कौन है खुशबख्त वो आली मकाम। हजरत यूसुफ हुए दरबार में फिर जलवागर, हजरत यूसुफ हुए दरबार में फिर जलवागर। शाह ने उनको बिठाया पास अपने तख्त पर, शाह ने उनको बिठाया पास अपने तख्त पर, शाह ने उनको बिठाया पास अपने तख्त पर। सब हालात पूछे शाह ने बाइज़्तिराब, उनका यूसुफ ने दिया 70 जुबानों में जवाब। उसकी ये ताबीर बतला दी कि जो देखा था ख्वाब, 7 साला कहत एक पढ़ने ही वाला है शिताब। पहले तो 1 साल बारिश खूब होगी जोरदार, उसमें पैदावार भी गल्ले की होगी बेशुमार। 7 साला कहत का फिर आके घेरेगा अजाब, उसमें मखलूक़े खुदा हो जाएगी खाना खराब। जेल जाने का सबब पूछा मलिक रैयान ने, बात जो सच थी बता दी यूसुफ़े किनान ने। जब हुई मालूम शाहे मिस्र को ये बात सब, जालिमों ने बेखता यूसुफ पे ढाया है गजब। उसने बुलवाया जुलेखा और अजीज़े मिस्र को,
बांदियों को भी बुलाया, फैसला कुछ ताकि हो। खादिमाओं की कटी देखी गई जब उंगलियां, शाह ने उनसे लिया यूसुफ के बारे में बयां। बांदियों ने बात जो सच थी बता दी साफ साफ, बोली वो हमको नहीं है इस खता से इनहराफ। फिर जुलेखा से ये पूछा शाह ने बाइस्तिराब, क्या ताल्लुक है तेरा यूसुफ से, दे हमको जवाब। बोली वो महबूब ये मेरा है, मेरी जान है। बोली वो महबूब ये मेरा है, मेरी जान है। दीन है दिल पर यही मेरा, यही ईमान है। दीन है दिल पर यही मेरा, यही ईमान है। दीन है दिल पर यही मेरा, यही ईमान है। हज़रत यूसुफ उस ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि तुम्हारी सल्तनत में 1 साल बहुत तेज़ बारिश होगी और गल्ले की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद 7 साल का कहत यानी सूखा पड़ जाएगा। जब उस बादशाह ने ये ताबीर सुनी तो वो घबरा जाता है। उसके बाद पूछता है कि तुम्हें जेल में जाने का सबब क्या है, तो आप सच सच बताते हैं। उसके बाद हज़रत यूसुफ उस जेल से किस तरह रिहा होते हैं, समाप्त कीजिएगा आगे का वाक़या। वस्ल के जज्बात में सरजद हुई मुझसे खता, जुलेखा कह रही हैं, वस्ल के जज्बात में सरजद हुई मुझसे खता। मैं हूँ मुजरिम जो भी चाहें आप दें मुझको सजा। इसकी उल्फत में जो मारी जाऊंगी मैं खा के मात, होगी वो मेरे लिए दरअसल मेरा जे हयात। शाह बोला फिर अजीज़े मिस्र से ऐ बदफाल, बेखता यूसुफ को रखा कैद तूने 7 साल। बन के हाकिम किया है जुल्म ये तूने बड़ा, छीन कर ओहदा तेरा देंगे तुझे मोहलक सजा। शाह की ये बात यूसुफ को हुई कुछ नागवार, आजिज़ी के साथ वो बोले के शाहेज़ी वकार। ये तो जो कुछ भी हुआ था मेरी किस्मत में लिखा, हो सके तो बख्श दें अब आप इन सब की खता। शाह ने करके अजीज़े मिस्र को ओहदे से दूर, दरगुजर फरमा दिए फौरन ही उनके सब कसूर। जब अजीज़े मिस्र का इसका हुआ रंजो मलाल, तोड़ कर रिश्ता जुलेखा को दिया घर से निकाल। कुछ दिनों के बाद खुद भी मर गया वो हो के ख्वार, फिर जुलेखा ने भी की गोशा नशीनी इख्तियार। शाह के दिल में किया यूसुफ की सच्चाई ने घर, कर लिया तस्लीम खुद उसने उन्हें अपना पिसर। शाह बोले उनसे तुम लो सल्तनत मेरी संभाल, ताकि दौरे कहत में आए न कुछ इस पर जवाल। बोले यूसुफ आजिज़ी से ऐ मेरे मोहसिन हुजूर, 7 साला कहत का है सामने मेरे फितूर। मैं फिजारत को गज़ा की दिल से करता हूँ कबूल। मैं विजारत को ग़िज़ा की दिल से करता हूँ कबूल। मैं विजारत को ग़िज़ा की दिल से करता हूँ कबूल। फज़ल से अल्लाह के होगी न मुझसे इसमें भूल, फज़ल से अल्लाह के होगी न मुझसे इसमें भूल, फज़ल से अल्लाह के होगी न मुझसे इसमें भूल। हज़रत यूसुफ को
وہ بادشاہ اپنا بیٹا تسلیم کر لیتا ہے اور پھر ان کو وزارت ملتی ہے غذا کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیں. بادشاہ مصر نے یوسف کی فوراً مان لی, اس نے ان کو کر دیا عہدہ عطا یہ باخوشی, حسب حاجت کر کے غلے کو فراہم بے خطر, شاہی گوداموں میں یوسف نے لیا فوراً ہی بھر, کر کے کچھ ایسا عمل یوسف نے دکھلایا عجب, 7 سالہ قحط کی زد میں رہے خوشحال سب. جب ملک ریان نے دیکھا یہ یوسف کا کمال, بولا وہ ان سے کہ تم لو سلطنت میری سنبھال. شاہ کی خواہش کو یوسف نے کیا دل سے قبول, اپنی مرضی سے کیے قائم حکومت کے اصول. آئی جب یوسف کے اس دور حکومت پر بہار, شہر میں اس نے جلوس اپنا نکالا شاندار. شہر کے سب کوچہ و بازار سجوائے گئے, خوشبوؤں سے مشک اور عنبر کی مہکائے گئے, پوری طرح شان شایانہ سے ہو کر جلوہ بار. حضرت یوسف چلے وہ ہو کے گھوڑے پر سوار, اپنے چہرے سے الٹ رکھی تھی یوسف نے نقاب, ان کو سجدہ کر رہے تھے آفتاب و ماہتاب. لیکن شہر کی حد پر جو ہی پہنچے ہنسی یہ دلربا, ایک لرزہ خیز کانوں نے سنی ان کے صدا. اے میرے دل بر ٹھہر جا, سن میرے دل کی پکار. اے میرے دل بر ٹھہر جا, سن میرے دل کی پکار. میں زلیخا ہوں تیری شیدا تیرے غم کی شکار. میں زلیخا ہوں تیری شیدا تیرے غم کی شکار. میں زلیخا ہوں تیری شیدا تیرے غم کی شکار. سنگ دل گلفام گلرو تجھ کو کر کے پیار میں, ہو گئی سارے زمانے میں ذلیل و خوار میں. غم میں تیرے ہو گئے روتے مجھے 40 برس, تو نے مجھ بدبخت پر کھایا نہیں کوئی ترس. روتے روتے چھن گئی آنکھوں سے میرے روشنی, آ گیا مجھ پر بڑھاپا لٹ گئی کل زندگی. دین حق پر اب تیرے ایمان میں لے آئی ہوں, پاس تیرے اپنے یہ دل میں تمنا لائی ہوں. ایک دفعہ کر لوں تیرا جی بھر کے میں دیدار, اور تو نبی زادہ ہے پیغمبر تجھے دیکھوں بغور. وقت آخر ہے میرا لے آخری میرا سلام. وقت آخر ہے میرا لے آخری میرا سلام. ہے دعا میری رہے تو خوش ہمیشہ نیک نام. ہے دعا میری رہے تو خوش ہمیشہ نیک نام. ہے دعا میری رہے تو خوش ہمیشہ نیک نام. جب کہ یوسف نے زلیخا کا یہ دیکھا حال زار, اترے وہ روتے ہوئے گھوڑے سے ہو کر بے قرار. گر گئے سجدے میں یوسف کی خدا سے التجا, یا الہی بخش دے تو اب زلیخا کی خطا. حق تعالی نے دعا یوسف کی یہ کر لی قبول, کھل گئے فوراً زلیخا کی تمناؤں کے پھول. ہو گئی بوڑھی زلیخا فضل حق سے پھر جوان, حسن بھی اس کا ہوا پہلے سے دگنا بے گما. اس کی آنکھیں بھی ہوئیں روشن خدا کے نور سے, ہو کے خوش فوراً ہی یہ بولی زلیخا دور سے. اے میرے محبوب اے اب سجدے سے لے سر کو اٹھا,
حق تعالی نے تیری مقبول فرما لی دعا۔ سر اٹھا کر جب انہوں نے کی زلیخا پر نظر، اس پہ تھا چھایا ہوا رنگ جوانی کا اثر۔ بولے یوسف یہ زلیخا سے کہ ہے تو خوش نصیب، فکر مت کر تجھ سے میں شادی کروں گا ان قریب۔ بولی وہ میری طرف سے رخ کو اپنے موڑ لے، رحم کر کے مجھ کو میرے حال پر ہی چھوڑ دے، زندگی اب میں گزاروں گی خدا کی چاہ میں، اپنی ہستی کو فنا کر دوں گی اس کی راہ میں۔ بولی وہ یوسف سے لے تو آخری میرا سلام، بولی وہ یوسف سے لے تو آخری میرا سلام، اب نہ آؤں گی میں تیرے سامنے اے نیک نام، اب نہ آؤں گی میں تیرے سامنے اے نیک نام، اب نہ آؤں گی میں تیرے سامنے اے نیک نام۔ حضرت یوسف جب اپنی شادی کا ذکر کرتے ہیں تو زلیخا کہتی ہیں کہ نہیں، اب مجھے اس پروردگار عالم کی بندگی کرنا ہے جس نے مجھے دوبارہ سے یہ حسن دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آخری بند سماعت کیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر ہو گئی رخصت زلیخا اپنے گھر، اس نے یوسف کی طرف دیکھا نہیں منہ موڑ کر، جبکہ یوسف نے زلیخا کی یہ دیکھی بے رخی، پرتے غم سے چل گئی ان کے کلیجے پر چھری، الغرض وہ ہو گئے بےتاب اس کے پیار میں، موڑ کر اپنی سواری آ گئے دربار میں، کر کے حاضر مفتیان شہر کو سونپا یہ کام، تم زلیخا تک میری شادی کا پہنچا دو پیام، ہے وہ منکر جس طرح سے ہو اسے راضی کرو، کر کے کوشش میرے دامن میں گلے مقصد بھرو۔ گھر زلیخا کے گئے وہ مفتیان شہر سب، بات ان سے مان لی کر کے شریعت کا ادب، ہو گئی ان دونوں کی شادی بفضل کردگار، آ گئی یوسف زلیخا کے گلستان میں بہار، ان سے دو لڑکے ہوئے پیدا بڑے اہل جمال، ان پہ بھی قدرت نے کی اپنی نوازش بے مثال، جبکہ یوسف تخت پر بیٹھے یہ پوری شان سے، اپنے گھر والوں کو بھی بلوا لیا کنان سے، بھائی سوتیلے جو تھے 10 بخش دی ان کی خطا، باپ ماں اور چھوٹے بھائی کو دیا رتبہ بڑا، ایک دن یوسف ہوئے جب تخت پر جلوہ نما، باپ ماں 11 برادر نے انہیں سجدہ کیا، اس کی یہ تعبیر تھی یوسف نے جو دیکھا تھا خواب، داستاں ان کی بنی جس کی وجہ سے لاجواب، جبکہ یوسف ہو گئے 70 برس کے نیک فال، ان کا باعزت ہوا فضل خدا سے انتقال، دیکھ کر اللہ نے اوصاف ان کی شان میں، ان کا قصہ دے دیا توریت اور قرآن میں، داستاں یہ ایک معظم خواب کی تعبیر ہے، جو خدا کے عدل اور انصاف کی تصویر ہے، اتنا یہ پرغم ہے یوسف اور زلیخا کا بیان، حشر تک سن سن کے روئے گا جسے سارا جہاں، درس عبرت ہے یہ ایمان والوں کے لیے، درس عبرت ہے ایک ایمان والوں کے لیے، راہ حق میں کام آئے گا اجالوں کے لیے، راہ حق میں کام آئے گا اجالوں کے لیے، راہ حق میں کام آئے گا اجالوں کے لیے، راہ حق میں کام آئے گا اجالوں کے